आप देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट। ख़वातीन और हज़रात, अभी की एक बहुत अहम खबर जो थोड़ी देर पहले मीडिया पर ब्रेक हुई वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मियां नवाज शरीफ साहब के साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है और इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ट्वीट किया है, जस्ट स्पोक टू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इंक्वायर्ड अबाउट हिज हेल्थ, also invited him to virtually attend opposition APC hosted by PPP on 20th September, यानी कि 20 सितंबर को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेज़बानी करी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, उसमें शराकत की दावत दी है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को। और ज़राए की ये खबर है कि मियां साहब ने दावत कबूल कर ली है और वर्चुअल पार्टिसिपेशन की यकीन दहानी दिलाई है, जिसका मतलब यह है कि लंदन से बैठ के वो खिताब करेंगे APC से। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मियां साहब ये वर्चुअल पार्टिसिपेशन करते हैं और खिताब करते हैं तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब दोबारा सियासत में मुतहरक होने जा रहे हैं? एक दूसरी बात यह है कि अगर वो मुतहरक होने जा रहे हैं और वो वहां से बैठकर खिताब करते हैं APC से और सियासत जारी रखते हैं अपनी, तो इसका उनके केसेस पर क्या असर पड़ेगा, जहां पर उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स की बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना पहले ली और उसके बाद फिर जमानत ली और फिर इलाज कराने के लिए बाहर चले गए और अभी तक वो ये कहते हैं क्योंकि इलाज मुकम्मल नहीं हो सका, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो वापस नहीं आ सकते हैं। तो केस जो है उनका कोर्ट में, उसके ऊपर क्या इसके नताइज होंगे कि जी एक आदमी लंदन में बैठ के सियासत तो कर रहा है लेकिन वापस आकर केसेस का सामना नहीं कर सकता। बहरहाल इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरी बात, फैटफ के हवाले से जो ऑपोजिशन जो लेजिस्लेशन अप्रूव हुई है पार्लियामेंट में, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पार्लियामेंट में क्या कहा इस हवाले से। ये फैटफ के हमारे ग्रे लिस्ट से निकलना और कई खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट में जाना, ये तो पाकिस्तान का इशू है। लेकिन जो इन्होंने जिस तरह की नेगोशिएशन की, मेरी एक कन्विक्शन है कि इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। ये वो लोग हैं जो इनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान का, ये तो अपने जो लीडर्स की चोरी किए हुए पैसे की हिफाजत कर रहे हैं, इनका तो इंटरेस्ट ही उल्टा है पाकिस्तान से। वजीर आजम ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में यह कहा है कि पाकिस्तान का मुफाद एक तरफ है और इनके लीडर्स का, यानी कि अपोजिशन जमातों के लीडर्स का मुफाद दूसरी तरफ है और ये दोनों चीजें आपस में मुतसादिम है। अच्छा जी, शेख रशीद साहब जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट से ही है, उन्होंने किस तरह से इस चीज को अप्रोच किया ये भी सुनिए। अच्छा जी, ये तो शेख साहब कह रहे थे और कह रहे थे कि 32 लोग, 34 कह रहे थे लेकिन 32 असल फिगर है। 32 लोग जो हैं ऑपोजिशन के, उनकी हाजिरी नहीं हो सकी पार्लियामेंट में, जबकि उन्होंने फैटफ कानून साजी के खिलाफ वोट करना था जो बिल हुकूमत पेश कर रही थी। अब जैसे ये शेख रशीद जो कह रहे थे, शेख रशीद ने कहा कि जी 32 लोग इनके आए नहीं, इस वजह से बिल पास हुआ है। एहसन इकबाल साहब इज टेकिंग ऑल टुगेदर अ डिफरेंट लाइन। वो ये कहते हैं कि 32 लोगों की बात नहीं है, काउंटिंग ठीक नहीं की है स्पीकर साहब ने कौमी असेंबली में, उनका अपना बयान है इसके वाले से, ये सुन। एक और सॉर्ट इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ एहसन इकबाल का, जिसमें वो ये फैटफ लॉस के हवाले से कह रहे हैं कि 9 कवानीन जो हैं जी इत्तफाक़े राय से हम पास करने के लिए तैयार थे। 2 कवानीन के ऊपर हमारा इख्तलाफ था और वो 2 कवानीन बाद में तफसीली तौर पे आपको वो भी बताएंगे कौन से हैं। ये सारे शॉर्ट सुनवाने का आपको मकसद ये था कि दोनों तरफ का बयानिया आपके सामने रख दिया जाए। गवर्नमेंट ये कह रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि इन्होंने इस वजह से फैटफ कानून साजी की खिलाफ वर्जी की है या उसके खिलाफ वोट दिया पार्लियामेंट में क्योंकि इनका जो मुफाद है वो पाकिस्तान के मुफाद से मुतसादिम है। ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में भी चला जाए। जबकि अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है, जो है एहसन इकबाल साहब का शॉर्ट मैंने आपको सुनवाया, वो ये कहते हैं जी कि जहाँ तक फैटफ लेजिस्लेशन का ताल्लुक है या पाकिस्तान के का ताल्लुक है, 9 कवानीन पर हमारा इत्तफाक था हुकूमत के साथ जिनको पास करके फैटफ में ब्लैक लिस्ट से पाकिस्तान को बचाया जा सकता था। लेकिन जिन 2 कवानीन के ऊपर हमारा इख्तलाफ था उनका ताल्लुक फैटफ से नहीं था, वो पाकिस्तान में शख्सी आज़ादियों से था। ये अपोजिशन का मौक़िफ़ है। दोनों मौक़िफ़ के हवाले से बात करेंगे। गेस्ट का तारुफ कराता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुमायूं अख्तर खान साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मलिक अहमद खान साहब, शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और माहिर कानून गुलाम सरवर निहंग साहब भी हमारे साथ होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ملک احمد خان صاحب آپ سے, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ آیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھوڑی دیر پہلے کہ میاں نواز شریف صاحب سے ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے دعوت دی ہے میاں صاحب کو جو اے پی سی اجلاس ہو رہا ہے اس میں شرکت کی ورچولی, اور ذرائع کی خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے دعوت قبول کی اور وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں 20 ستمبر کو اے پی سی سے. تو آپ اس کی تصدیق کریں گے, تردید کریں گے, کیا میاں صاحب خطاب کرنے جا رہے ہیں 20 ستمبر کو؟ جی بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں ابھی تک میرے پاس کوئی مصدقہ کوئی ایسی خبر تو نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں. میں بھی ٹی وی سے جو میں نے دیکھا اور سنا ہے, اور میری خواہش ہے کہ وہ ضرور کریں. ان کو فلی پارٹیسپینٹ ہونا چاہیے اس میں, کیونکہ کسی وجہ سے بھی میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی ایسی ضرورت ہے, کیونکہ اتنی ایویڈنٹ, اتنی جو بلیٹنٹ اور اتنی نیکڈ, اتنی بے دریغ طریقے سے مس یوز آف اتھارٹی جب گورنمنٹ کر رہی ہو, تو پھر کون سا رول آف لا رہ جاتا ہے پیچھے, اور پھر کون سی ایکویلٹی ہے کسی قانون کے برابر کسی کی بات کرنے کے لیے. جب آپ کے پارلیمنٹری سسٹمز کو بلڈوز کیا جا رہا ہو, جب آپ کے پروسیسز آف لا کو ابیوز کیا جا رہا ہو, جب آپ کی ایک نان کمپیٹیٹیو پولیٹیکل رجیم کریٹ کی جا رہی ہو, جب اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ایز اے ٹول آف آپریشن یوز کیا جا رہا ہو کہ وہ جو ڈسینٹنگ وائسز ہیں ان کو انڈر 1 لا اور 2 لا اور 3 لا جس طرح مرضی آپ چاہے نیب کے قانون کے ذریعے کریں, اور پھر جب آپ ایک ایسی ڈریکونین لیجسلیشنز کو آپ اس طرح سے بلڈوز کر کے پاس کر دیں اور اس کو آپ نیشنل انٹرسٹ میں ڈکلیئر کریں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے, اور وہ فاٹف کی گارب میں آپ ان کو اس طرح کے ایک پاورز دے دیں جو کہ بالکل انفیٹرڈ ہیں, جن پہ کوئی چیک نہیں ہے, جن پہ کوئی جوڈیشل اس میں پروسیسز انوالوڈ نہیں ہیں. یعنی آپ نے بالکل اس طریقے سے تصور کر لیا کہ جو پہلے ایویڈنسز ہیں مس یوز آف لاز کے, ان سب کو آپ نے اگنور کر دیا. پارلیمنٹ کے جب فلور پہ آپ کچھ چیز ٹیبل کرتے ہیں اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں, یعنی آپ کی جو امینڈمنٹس ہیں وہ امینڈمنٹس آتی ہیں جس میں آپ اپوزیشن کا رائٹ ہوتا ہے, دا پارٹی ہو پرپوزز دوز امینڈمنٹس. یہ پہلی دفعہ دیکھا پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں کہ وہ بھی گورنمنٹ بینچز سے ان کو ریڈ آؤٹ کر دیا گیا اور تصور کر لیا گیا کہ وہ اڈاپٹ کر لی گئی ہیں. یعنی جو ایک پارلیمنٹری پروسیجر جو کہ رولز آف پروسیجر تھے ان کی اتنی بلیٹنٹ وائلیشن ہو, تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ جب آپ کے اندر ایک جی پلیز ملک صاحب آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا کہ آپ کے پاس کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ میاں صاحب کریں گے خطاب اے پی سی سے, لیکن ہمارے پاس یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ کرنے پہ اور انہیں دعوت دینے پہ. اچھا جی, اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ضرور خطاب کریں, تو اگر آپ کی خواہش کے احترام میں وہ خطاب کر دیتے ہیں اے پی سی سے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو کیسز چل رہے ہیں کورٹس میں, جہاں پر آپ لوگوں نے پلی یہ لی ہوئی ہے کہ میاں صاحب بیمار ہیں, ان کا علاج ہو رہا ہے اور اس وجہ سے وہ واپس نہیں آ سکتے اور کیسز اپنے فیس نہیں کر سکتے, کیا اس پلی پر اثر نہیں پڑے گا اس چیز کا کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے سیاست تو کر رہے ہیں اور گاہے بگاہے ہم نے دیکھا ان کی کچھ تصاویر بھی آ جاتی ہیں, پھر میڈیا پہ بڑی ہلچل مچ جاتی ہے, اور اب اگر وہ خطاب بھی کرتے ہیں وہاں سے بیٹھ کر اور پاکستان کی پالیٹکس میں دوبارہ ایک ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں, تو جو عدالت میں ان کے کیسز ہیں ان پر اس کا اثر نہیں پڑے گا کیا؟ نہیں دیکھیں, میں تو احتشام آئی ایم ٹائرڈ آف پلینگ راؤنڈ ان دا سرکلز ناؤ. مطلب یہ تو اب کوئی گنجائش نہیں رہے گی نا کہ اب ایک بات کو ہم ایک خاص فریم میں رکھ کے بات کریں گے. میرے نزدیک میاں نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تھی اس پہ سپریم کورٹ کے آرڈرز جو ریویو میں بھی گئے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کنٹمپچوس ٹو دیٹ, بٹ لیکن میں ان آرڈروں کی قانونی حیثیت پر معترض ہوں. وہ کیسز آف فرسٹ امپریشن بنے, وہ کیسز ایسے بنے جس میں جوڈیشل انکروچمنٹ ہوئی ایگزیکٹو کے اختیار پہ, وہ ایسی جے آئی ٹیز تشکیل دی گئیں جو کہ دہشت گردی کے مقدمات کے لیے بنائی جاتی ہیں انڈر ATC لاز, اور وہ ان میٹرز میں جو نیب کے لیے بنا کر دی گئیں. یعنی وہ سپرنٹینڈنٹس جو سپریم کورٹ نے پرووائڈ کی اس کو آپ جانتے ہیں, آپ بیرسٹر ہیں, آپ ایک پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہیں, آپ کی ایک اچھی پریکٹس ہے. اسٹارٹنگ فرام ہاؤ مینی کیسز آئی ہیو ٹو نیم کہ سپریم کورٹ نے جو 100 سال میں جورسڈکشن ترتیب دی
تھی 70 سال میں، وہ ساری کی ساری ایک قلم کے ساتھ آپ نے ختم کر دی. وہی چیف جسٹس ثاقب نثار جن کا رانا آفتاب احمد خان ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر پیپلز پارٹی پنجاب اسمبلی کے کیس میں کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن وہ ہوگی جو پہلے شہادت قلم بند کرے گی اور پھر 62-63 پہ فیصلے کرے گی، اس کو یک لخت بدل کے رکھ کے دینا اور پھر اس کے اندر اس میں یہ بھی نہیں کہنا کہ اس فیصلے کو اوور رول کر کے ہم آگے جا رہے ہیں، اسی کورٹ کا وہ فیصلہ ہونا. یعنی کیا میاں نواز شریف کے لیے جو سسٹم ہے وہ کہیں پر کوئی ایک لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کر رہا ہے؟ ہاؤ مچ وی کین کیری آن لائک کیوں نہیں کریں؟ اگر ان کا جرم یہی ہے تو پھر اس جرم ضعیفی سے بہتر ہے کہ وہ پابند سلاسل ہو جائیں، مناسب ہو جائے، کوئی عرض نہیں ہے. اگر وہ ان کو بیماری کی حیثیت میں بھی کھینچ کے لانا چاہتے ہیں کریں، لیکن اپنی بات واضح اور دو ٹوک کرنی چاہیے. اب اچھا، یعنی کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ فرنٹ فٹ پر آ کر میاں نواز شریف صاحب آپ کہتے ہیں کہ انہیں کھیلنا چاہیے اور اپنی بات جو ہے وہ واضح اور دو ٹوک کرنی چاہیے. ہماری خواہش ہے اور ان کو اچھا آگے بڑھتے ہیں. میں گورنمنٹ کا موقف اس کے اوپر لے لوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک شارٹ سنوانا چاہتا ہوں. ہمایوں اختر صاحب، آپ کو میاں شہباز شریف صاحب نے وکلا کی طرف سے بلائی گئی جو ایک اے پی سی تھی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی گئی تھی، اس سے خطاب کرتے ہوئے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کچھ بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں یہ احتساب نہیں ہے، یہ انتقام لیا جا رہا ہے ہم سے. یہ سنیے ذرا. ہم احتساب نہیں، انتقام کی چکی سے ہم گزر رہے ہیں. اگر اسی طرح ون سائیڈڈ ایک احتساب کے نام پر انتقام کی یہ جو چکی جو ہے جو چلائی جا رہی ہے، اس کے بے پناہ پاکستان کو نقصان ماضی میں بھی ہو چکا. حکومت کے اپنے کابینہ میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا اگر ایک فیئر اگر اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہو تو وہ بچ نہیں سکتے. تو ہمایوں اختر خان صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے ملک احمد خان صاحب نے بھی کہا جی کہ ہمارے ساتھ ایک فیئر احتساب نہیں ہو رہا، اور میاں شہباز شریف صاحب بھی یہی فرما رہے تھے سارٹ میں. تو فیٹف کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ پرائم منسٹر نے تو اپوزیشن کے اوپر یہاں تک کہہ دیا کہ ان کا تو مفاد ہی ریاست پاکستان کے مفاد سے متصادم ہے، اور کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے جو پرائم منسٹر نے کہی ہے. تو ایک تو پرائم منسٹر کی یہ جو بات ہے اس کو آپ کروبریٹ کس طرح سے کریں گے؟ یعنی کہ اگر میں آپ سے اس کی وضاحت چاہوں یا اس کی تفصیل چاہوں، اس کو کس طرح سے پاکستان کے عوام کے سامنے آپ کھول کر رکھیں گے کہ کس طرح سے ان کا مفاد متصادم ہے ریاست پاکستان سے؟ اور دوسری بات، جس بنیاد پہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جی فیٹف لیجسلیشن کی انہوں نے مخالفت کی اس وجہ سے متصادم ہے، تو احسن اقبال صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 قوانین پر ہماری اتفاق رائے تھا، 2 کے اوپر ہمارا اختلاف تھا اور ان کا تعلق فیٹف سے نہیں تھا. تو اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے، میں تھوڑا سا حیران ہوا ہوں ملک صاحب کی گفتگو سن کے. میں نے پوری نہیں سنی، لیکن ملک صاحب مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو سپریم کورٹ کی کارروائی ہوئی میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، وہ اس پہ ان کو اعتراضات تھے. پوائنٹ نمبر 1. اینڈ ایک جے آئی ٹی بنی تھی اور جے آئی ٹی میں فیصلے کیے گئے، اس میں کیسز پھر نیب میں بھیجے گئے اور نیب نے ریفرنس تیار کر کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں یہ کیسز کیے. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 از کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نیب جو ہے وہ پچھلے 2.25 سال سے ٹوٹلی گورنمنٹ کے کھاتے میں کیوں ڈلی ہوئی ہے. نیب ایک اٹانومس ادارہ ہے، اور یہ جو نواز شریف صاحب کا اکاؤنٹیبلٹی بیورو تھا 90 کی دہائی کے آخر میں، جو کہ جس کا دفتر ہی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہوا کرتا تھا، اور جس نے جو کارنامے کیے وہ آپ پیپل پارٹی سے پوچھ سکتے ہیں، اسف زرداری سے پوچھ سکتے ہیں. یہ تو ایک اٹانومس ادارہ ہے جس کا آئرونیکلی جو سربراہ ہے وہ نواز شریف صاحب اور اسف زرداری نے صلاح مشورے سے مل کے لگایا تھا. تیسری بات آپ نے فیٹف کی. دیکھیے، فیٹف کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا قانون تو تھا نہیں. دنیا میں تقریباً پچھلے 6-7 سال سے بہت فوکس ہے ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ پہ، اور یہ فیٹف ایک باڈی ہے جو کہ مانیٹر کرتی ہے، اور بہت سے ایسے ممالک ہیں. آئی مین یو اے ای کئی سال اس کی فوکس میں رہا.
وہ آپ کو کرنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کو قوانین، اپنے ریگولیشنز، اپنے جوڈیشل سسٹمز، اپنے لیگل سسٹمز، آپ کی جو بیوروکریسی جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے، ان سب کو ایک خاص طریقے سے ان لائن لانا پڑتا ہے. ہمارے 27 پوائنٹس فیٹف نے دیے تھے جس میں سے بہت سی لیجسلیشن چینج ہونی تھی. فیٹف کا نمائندہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گورنمنٹ اپنی مرضی سے من گھڑت طریقے سے کر رہی ہے. یہ جو دنیا کے نارمز ہیں اس کے مطابق ہمارے ان قوانین میں چینج آ رہا ہے. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اکتوبر میں فیٹف کا اجلاس ہے جدھر فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان کو آیا گرے لسٹ سے نکالا جائے یا رکھا جائے یا خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. اس کی تیاری ہو رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے اس کے رستے میں روڑے اٹکا رہی ہے. اور اب اپوزیشن اگر اپنے 30 لوگوں کو، ان کا حال یہ ہے آپس میں ڈسپلن کا کہ 30 لوگ کوئی پتہ نہیں چلا اپوزیشن کی کدھر گئے، تو گلہ ہم سے تو نہ کرے نا جی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. میں اس سے پہلے کہ قانونی رائے لوں نہنگ صاحب سے اس کے اوپر، میں پہلے پیپلز پارٹی کا بھی موقف لے لوں تاکہ سیاسی طور پہ سارے ہمارے سامنے موقف آ جائے. شیلا رضا صاحبہ، مجھے فرمائیے گا کہ ایک طرف اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی پاکستان مسلم لیگ نواز یہ کہتی ہے کہ جی یہ ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مفاد پاکستان کے مفاد سے متصادم ہے، کیونکہ ہم تو جو 9 قوانین تھے فیٹف کی قانون سازی کے حوالے سے جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے سے بچا رہے تھے ان پر اتفاق رائے کیے بیٹھے تھے. 2 کے اوپر ہمارا اختلاف تھا کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ تھا، ہماری ساتھ جو احتساب کے نام پہ انتقام ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا. تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہ بات درست ہے جو احسن اقبال صاحب نے کی اور اگر آپ لوگ بھی اس کو درست سمجھتے ہیں، تو جو 9 قوانین فیٹف کی حد تک جو تھے جن پہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اتفاق تھا، اس حد تک تو گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے تاکہ گورنمنٹ کو یہ موقع نہ ملتا کہنے کا پرائم منسٹر کو کہ آپ کا مفاد پاکستان کے مفاد سے متصادم ہے. آپ 2 کی حد تک اختلاف کرتے، اس کے خلاف ووٹ دیتے، لیکن 9 کی حد تک تو آپ ان کے حق میں ووٹ دیتے. تو کیوں نہیں دیا آپ؟ یہ وہی وزیر اعظم ہے نا جنہوں نے کہا تھا کہ مودی جیت جائے تو کشمیر پہ بات کرنی آسان ہوگی، جس کے مودی کے مینیفیسٹو میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم جو ہے کشمیر کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو اپنے ساتھ بھارت میں مدغم کر لیں گے. یہ کیا پیغام تھا؟ تو یہ فتوے لگانے کا جو ہے غداری کے یہ ایک پرانا مسئلہ ہے، اور ڈکٹیٹوریل مائنڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سویلین پہ جو ہے اس طرح کے فتوے لگاتے رہتے ہیں. تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ خود پاکستان سے کتنے مخلص ہیں، کیا جی ڈی پی کر دی، کیا خارجہ پالیسی ہے، کیا عوام کا حال ہے، کیا مہنگائی ہے، وہ نظر آ رہا ہے. اب رہی بات فیٹف سے ریلیٹڈ، کیا جو بھی ایسے قوانین ہیں جس سے پاکستان کی جہاں پہ بات آتی ہے ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے اور کوئی احسان نہیں کیا. ہمیں اپنی امینڈمنٹس جو ہیں جو کہ اسپیکر کے ہاں جا کے بھی کرنی پڑی، ہم نے وہ بھی کی. اس کی وجہ سے ہم کہ مولانا کو ہم ان کی پارٹی کو اعتماد میں نہیں لے سکے، بلا نہیں سکے. ہم نے ہارڈ ٹائم بھی دیکھا اپوزیشن نے. تو ایونچولی تو پھر آپ نے ساتھ نہیں دیا نا، ووٹ تو آپ نے اس کے خلاف کیا، ووٹ تو آپ نے اس کے خلاف کیا. دیکھیے یہ جو فیٹف کے آڑ میں بات کر رہے ہیں بل کی، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ ممالک جو فیٹف کی گرے لسٹ میں نہیں، گرے لسٹ سے نکلے ہوئے ہیں، بلیک میں نہیں ہیں، ان ممالک میں یہی قوانین اس طرح کی قانون سازی ہے جہاں پہ ہیومن رائٹس کو اس طرح سے کچلا گیا ہے. جو یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے لیڈرز کی آڑ میں یہ اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو جی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیب کے اوپر آلریڈی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جو ریمارکس آئے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں، اور نیب میں جو پاکستان کے آئین سے متصادم شقیں ہیں آپ تو اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. آپ 90 دن کے آپ خورشید شاہ کو 1 سال سے رکھے ہوئے. آپ نے میرا سوال وہی ہے شیلا صاحبہ جو میں نے آپ سے سوال پوچھا، میں آپ کا I agree with what you've said. اس کا جو رویہ تھا میرا سوال وہی ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ساتھ دیا ہے جو قوانین جی فرمائیے. میں اسی سوال پہ آ رہی ہوں. اس میں ہم نے یہاں تک ساتھ دیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس
یہ جو سینٹ سے بل واپس ریجیکٹ ہو کر آئے تھے تو قومی اسمبلی کا اجلاس جو کہ 1 گھنٹے جب تک وہ شروع نہیں ہو جاتا، اگر 1 گھنٹہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایڈجرن ہو جائے، یا 57 یا 58 سیکنڈ پر بھی اگر اسپیکر یہ رولنگ دے دے کہ میں جو ہوں سسپینڈ کرتا ہوں آل دا ریلیونٹ رول، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 گھنٹے سے زیادہ مجھے انتظار کرنا ہے، تو پھر وہ ایڈجرن نہیں ہو سکتا. لیکن انہوں نے 1 گھنٹے تک رولنگ نہیں دی، 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد دی. اصولاً اس اجلاس کو ایڈجرن ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر یہ ایڈجرن ہوتا تو جوائنٹ سیشن بھی نہ ہوتا، لیکن انہوں نے اس کو ایڈجرن نہیں کیا. ہم اس میں بھی بیٹھ گئے جوائنٹ نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں بھی، پھر اس کے بعد جو کہ غلط طریقے سے ہوا تھا، پھر ہم جوائنٹ سیشن میں بھی بیٹھ گئے اور ہم نے چاہا کہ میننگ فل ڈسکشن ہو جائے، کیونکہ یہ جو اس کی 34 یا 24 ممبر کمیٹی بنی تھی اس میں بھی اختلاف رائے تھا، تو یہ ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے بولنے نہیں دیا. جبکہ اب تک کی جو کسٹمز ہے اس میں نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن کو بولنے دیا جاتا ہے، انہوں نے وہاں پر جو چیزیں رکھی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں جو ہے اتنی دہشت گردی رہی ہو ماضی میں کہ اب ایک بہتر صورتحال میں ہم آئے. تو اس وقت سب کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور دنیا کا جو موڈ تھا کہ ہمیں بلیک لسٹ کر دیا تھا، یہ ہم سیاسی جماعتیں آگے پیچھے کرتے، پہلے ہم نے بہتر کیا پھر اس کے بعد اور بہتر ہوا کرتے ہوئے یہاں پہنچے جو انہیں پلیٹ میں رکھی ہوئی چیز ملی ہے. ایک طرف یہ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں، دوسرے ان کی ناک کے نیچے کیپٹل میں جو ریلی نکلی ہے اس پہ کمشنر صاحب جس طرح ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ کوئی نیشنل ایکشن پلان ہے؟ اس پہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا کراچی میں کیا ہوا جو وہاں اجازت دے دی. تو آپ کا کام وہ ریلیز تو کراچی میں بھی نکلی ہیں شیلا صاحبہ، آپ کی ناک کے نیچے بھی نکلی ہیں وہ ریلیز سندھ گورنمنٹ. اس کو آپ دیکھ چکے تھے نا، اس کو آپ دیکھ چکے تھے نا کہ اس کا پلیٹ فارم کیسے یوز ہو گیا، آپ نے کیسے بین آؤٹ فٹ کو اجازت دی. تو آپ کا چلیے مجھے اجازت دیجیے گا، میں ذرا قانونی رائے لینا چاہتا ہوں. کرو، سیاست دانوں کو گرفتار کرو، اور جو سر اٹھانے والا ہو اپنے پسندیدہ لوگوں کو ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے ان کو یہ موقع دو، یہ آپ کا کام ہے. تو ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے بڑھتے ہیں. جی مجھے غلام سرور نہانگ صاحب، آپ کی ان معاملات پہ گہری نظر ہے. نہانگ صاحب مجھے فرمائیے گا کہ کل پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے بھی آل پارٹیز کانفرنس بلوائی گئی اور آپ وہاں پر موجود تھے، اور اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں وہ وہاں پر آئیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پر تھے، میاں شہباز شریف بھی وہاں پر تھے. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کو آپ نے دعوت دی تھی، پولیٹیکل پارٹیز کو، جو گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو یا ان کے اتحادیوں کو، یا صرف اپوزیشن والوں کو دی تھی، پاکستان بار کاؤنسل یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے؟ اور دوسرا آپ سے سوال یہی ہے کہ یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے پارلیمنٹ میں، ایک لارجر پکچر میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک قانون دان کی حیثیت سے، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو ہیلپ کرے گی آنے والے دنوں میں بلیک لسٹ سے بچنے کے حوالے سے؟ بیر صاحب، پہلے تو میں جو کل کا پروگرام تھا ہمارا، پاکستان بار کونسل نے جو ایک انیشیٹ لیا اور اس میں ہمارے جو کنسرنز تھے وہ مین کنسرن جو 3 تھے، ایک تو ججز کی ایلیویشن کے حوالے سے تھا، اور دوسرا نیب قوانین، اور تیسرا سول لبرٹیز کے حوالے سے. یہ میں پاکستان بار کونسل کو تمام وکلاء کی طرف سے اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بہتر انیشیٹو تھا، کیونکہ جتنے مسائل ہم قانونی طور پہ لوگوں کو انصاف پرووائڈ کرنے کے حوالے سے دیکھتے ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں ججز کی ایلیویشن کے ساتھ. پہلا آپ کا کویسچن تھا، میں اس میں بریفلی آپ کو بتا دوں کہ میری اطلاع کے مطابق پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین نے خود رابطہ کر کے لاء منسٹر صاحب کو اس میں کل کی اے پی سی میں انوائٹ کیا تھا، اور اسی طرح پرائم منسٹر صاحب کو بھی لیٹر لکھا گیا تھا کہ آپ اپنا ڈیلیگیشن بھیجیں. تو یہ ایک کامن کاز ہے، اس پر سب کو اپنا موقف دینا چاہیے. تو یہ تو تھی اس حوالے سے. کیا جواب آیا ان کی طرف سے؟ رسپانس نہیں آیا، ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کا ڈیلیگیشن کوئی یا کسی لیول پر بھی. ان کی طرف سے جواب تو یہی تھا کہ جب وہ حاضر نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں آنا، ان کی طرف سے نہ ہی تھی کہ وہ نہیں آئے. آپ نے دیکھا کوئی بھی شامل نہیں تھا اس میں. تو یہ پاکستان بار کونسل نے ان کو باقاعدہ
آن بورڈ لیا اور ان کو یہ بتایا اور خواہش تھی پاکستان بار کونسل کی کہ وہ بھی اس میں شمولیت کرے. کیونکہ یہ جو تینوں چیزیں اس کے اندر ڈسکس کی گئی تھیں اس میں ججز کی ایلیویشن کے حوالے سے یہ کنسرن پوری قوم کا کنسرن ہے, یہ اپوزیشن کا کنسرن ہے, یہ گورنمنٹ کا بھی کنسرن ہے کہ ججز کی ایلیویشن. اس وقت لاہور ہائی کورٹ کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 60 جو ٹوٹل ویکنسیز ہیں اس میں سے 20 ویکنسیز آلموسٹ پچھلے 1.5 سال یا 2 سال سے خالی ہیں. اس میں ہیکٹک ایفرٹس ہو چکی ہیں, جو نیچے سے لسٹ جاتی ہے, اوپر جے سی کی میٹنگ ہوتی ہے, کبھی اس میں سے واپس آ جاتی ہے, کبھی اس میں پہلے جو پروسیس ہے وہ پروسیس ہی ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس نہیں ہوتا. تو یہ ایک قوم کے لیے اس حوالے سے کوئی بڑی اچھی خبر, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جوڈیشری ہے جس نے 19ویں ترمیم کر کے, جس نے جیسے کل بلاول بھٹو صاحب نے بھی فرمایا کہ 19ویں ترمیم جو ہے وہ گلے پہ انگوٹھا رکھ کے کروائی گئی, اور اس کے ذریعے جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو امبیلنس کر دیا گیا, اور جس کے نتیجے میں جتنی ایلیویشنز ہو رہی ہیں وہ ججز. بلاول بھٹو صاحب نے 19ویں ترمیم کے حوالے سے کیا کہا, میں سنوا دیتا ہوں اپنے ویورز کو. نہانگ صاحب اس کے بعد آپ کنٹینیو کیجئے گا یہیں سے, یہ ذرا سنوا دیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا تھا 19ویں ترمیم کے حوالے سے. 19th امینڈمنٹ میں 100% اگری کرتا ہوں, زبردستی ہمارا پارلیمنٹ سے پاس کروایا گیا اور ایک ادارہ کی طرف سے ایک صاف دھمکی دی گئی, اور دھمکی یہ تھا کہ آپ کا 1973 کانسٹیٹیوشن, آپ کا اسلامی وفاقی پارلیمانی نظام جو اس ملک کو جوڑتا ہے, اس کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے. نہانگ صاحب, اب یہ بلاول بھٹو زرداری کا موقف ہے جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کریں, جس پولیٹیکل پارٹی کا تعلق اپوزیشن سے ہے. آپ جب پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے وکلا سارے وہاں پر بیٹھتے ہیں اور ان کو انویٹیشن دیتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, تو کیا اس سے یہ تاثر نہیں جاتا کہ وکلا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو میں پولیٹیکل سیناریو میں آ رہے ہیں, اور کیا وکلا کو سیاسی منظرنامے میں آنا چاہیے اس طرح سے بار ایسوسیشنز کو؟ بیرسٹر صاحب, جب آپ کی جیسے کل بھی وہاں پر یہ ذکر ہو رہا تھا, ہمارے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے بھی یہ اس بات کا ذکر کیا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ایک قبرستان میں رہ رہے ہیں. قبرستان کے اندر آواز اٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے, اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے. ہم پہلے بہت دیر کر چکے ہیں. ہمارے ادارے جس ملک پہ, ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور ہمارے ادارے اس ملک کو جس جگہ پر لے کر آ گئے ہیں, شاید بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے. یہ میرے ساتھ دوسرے ساتھی دوسرے سامان بیٹھے ہیں, ان کے وقت میں بھی انفارچونیٹلی ابھی یہ جو بلاول بھٹو صاحب کا جو بیان ہے, میں سمجھتا ہوں اس وقت کے جس بھی یہ چیف جسٹس کی طرف سے اگر اس طرح کا تھریٹ آیا تھا, اور وہ ظاہر ہے ایک بڑے ریلائبل ہیں اور ان کی بات پہ کریڈیبلٹی ہے, تو اس چیف جسٹس کا آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں جب اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں, جتنے ججز ہمارے وہ اپنی زبان سے, اپنے ایکٹ سے, افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, اور یہ تماشا جاری و ساری ہے. اور اس میں ہم جی میں نے کہا کہ افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے افتخار چودھری صاحب نے یہ فرمایا ان کی طرف سے تھریٹ ہوگی. جی, افتخار چودھری صاحب کے وقت میں یہ جو 19th امینڈمنٹ کر کے جو جے سی کمیٹی میں سپریم جو ججز کی تعداد تھی اس کو 4 سے بڑھا کر 6 کر دیا گیا, یعنی 2 سے پہلے 2 سے 4 کر دیا گیا. اس کے نتیجے میں جو جے سی میں جوڈیشل کمیشن کے اندر جو اس وقت تعداد ہے وہ ڈومینیٹنگ فیکٹر ہے جو سپریم. لیکن آرٹیکل 6 کے حوالے سے بہت بڑی بات کر رہے ہیں نہانگ صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ افتخار چودھری کا آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل ہونا چاہیے. دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک چیف جسٹس ملک کا یہ کہہ رہا ہے اور اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ یہ بات بیان کر رہا ہے اور اس کی ریبٹل نہیں آ رہی ہے, اور اس کے بعد آرٹیکل 6 جو ہے یہ کس مقصد کے لیے کانسٹیٹیوشن کے اندر رکھا ہوا ہے؟ آرٹیکل 6 کا مقصد کیا ہے؟ مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لیکن افتخار چودھری صاحب اب تو باقاعدہ طور پر سیاست میں ہے اور انہوں نے اپنی سیاسی جماعت بھی بنائی ہے.
اور جو غلام سرور نہنگ صاحب نے ابھی کہا کہ ان کی طرف سے ریبٹل نہیں آیا، تو میرا خیال ہے کہ افتخار چودھری صاحب سن رہے ہیں تو انہیں ریبٹل دینا چاہیے اس حوالے سے، کیونکہ یہ مطالبہ اگر وکلا کمیونٹی کی طرف سے آ رہا ہے تو یہ وہی وکلا کمیونٹی ہے جو افتخار چودھری کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور جنہوں نے عدلیہ بحالی تحریک چلانے کے بعد تمام عدلیہ کو بحال کرایا تھا، اور اب تو وہ پالیٹکس میں افتخار چودھری صاحب، تو انہیں اس چیز کا جواب دینا چاہیے میرے خیال میں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ۔ عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ پرسنل کامنٹ بھی کیا، ذرا آپ کو یاد کرا دیتے ہیں کیا کہا تھا۔ جی دکھائیے گا، وہ شارٹ نکلوائیے گا، آپ کو شارٹ سنواتے ہیں جس میں عمران خان صاحب نے ایک تو اوور آل جو مفاد کے متصادم ہونے کی بات کی وہ تو اپنی جگہ پہ کی، لیکن ساتھ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو پرسنل کامنٹ کیا وہ پروڈیوسر صاحب نکالیے گا اور دکھائیے گا ہمارے ویورز کو۔ بہرحال ملک احمد خان صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو شیخ رشید صاحب نے کہا جی کہ یہ 32 لوگ کہاں پہ تھے اپوزیشن کے، اور ہمایوں اختر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ڈس آرڈر ود ان دا رینکس آف دی اپوزیشن ہے اس کے تو آپ لوگ ہی ذمہ دار ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں جینونلی کہ جی یہ لیجسلیشن جو ہے یہ آپ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تھی اور فیٹف کے حوالے سے نہیں تھی، تو پھر آپ کی صفوں میں اتحاد کیوں نہیں ہے ملک صاحب؟ اچھا دیکھیں میرے صاحب، یہاں میں پہلے جب ہمایوں صاحب نے بات کی میں اس پہ تھوڑی کیونکہ یہ اس کے ساتھ منسلک ہے آپ کی بات کے ساتھ، میں معترض ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ، میں اس فیصلے پر میرے اعتراض بڑے لیجیٹیمیٹ ہیں اینڈ آئی نیڈ دوز آنسر، لیکن میرے پاس پروسیس نہیں ہے، میں کہاں سے لوں جا کے، میں کیسے ان سوالوں کو اٹھا سکتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو پہلے سے ترتیب دی جورسڈکشن ہے اس کو یکلخت تبدیل کیا گیا ہے، اور اس میں اپنے حکم میں یہ لکھا بھی نہیں گیا کہ پچھلوں کو اوور رول کر دیا گیا۔ اب مجھے آج تک وہ لا نہیں پتہ کہ ایکسپریس اسٹیٹیوٹری کمانڈ کیا ہوتی ہے، یعنی اگر آپ نے اے ٹی سی کی جے آئی ٹیز جو ہیں وہ نیب کے میٹرز میں بنانی ہے تو کس قانون کے تحت؟ اس ملک میں کوئی جج میڈ لا تو نہیں ہے، یہ کوئی انگلینڈ میں کوئی کامن لا کی جورسڈکشن تھوڑی ہے کہ یہاں پر آپ جج میڈ لاز ہیں، تو اسٹیٹیوٹ کے ساتھ بات ہوتی ہے، اور پھر میں اس کی کمپوزیشن پہ معترض ہوں، پھر میں اس سپرنٹینڈنٹس پہ معترض ہوں جس کے متعلق پہلے سے یہ کہا گیا کہ انویسٹیگیشن بائی آل مینز جوڈیشل انٹرونشن سے جب تک وہ اس کی اسٹیٹیوٹری رائٹ ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، اے بی سی آف دیٹ ہے، میں تو موٹی بنیادی باتیں کر کے اس پہ معترض ہوں کہ یہ جو اور آج اس کے بعد پاناما کیس کہیں ریفر تو کر لینا کسی ایک جگہ پہ، اس کو بطور حوالہ یا پریسیڈنٹ بھی کہیں پر لے کر آ جائے۔ فرسٹ امپریشن نہیں، یہ ایک ایبسلوٹلی ایک نئی جورسڈکشن ترتیب دی گئی ہے جو آپ کے 70 سال کے عدالتی نظائر سے بالکل مختلف ہے، میں اس لحاظ سے معترض ہوں۔ دوسری بات جو نہنگ صاحب کر رہے تھے، جہانگیر ترین صاحب بھی تو انہی اصولوں کی بنیاد پہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی تو نااہل کیا گیا۔ مجھے جہانگیر ترین کے خلاف دیے گئے فیصلے پر بھی میں اس پہ کوئی اپنی یہ رائے تو نہیں رکھتا کہ ان کے ساتھ درست کیا گیا، اس پہ تو فواد کی امیجیٹ the minute that judgment was announced، یہ پی ٹی آئی کے ایک آفیشیل اس پہ آ گیا تھا کہ یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے، تو جب وہ پولیٹیکل ڈیسیجنز جو کہ کورٹ آف لا میں جا کے ہو رہے ہوں تو ہم نے دیکھا، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ ہو، چاہے اس طرح کے سیاسی فیصلے جو کہ متنازع بنتے ہیں، تو اس پر پھر بات کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے، اور یہ بات تو ہم بڑی کلیئرلی اور دو ٹوک انداز میں کر رہے ہیں۔ کل بلاول صاحب نے اگر کہا تو اس کو ایک سینکٹیٹی آف ٹروتھ اٹیچ ہو جائے گی if the person alleged upon جو غلام سرور نہنگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک صاحب یہ ایک شارٹ سن لیجیے پرائم منسٹر صاحب کا، اس کے اوپر کامنٹ کر ضرور کیجئے گا، سنائیے گا جی پرائم منسٹر صاحب نے کیا۔ اسپیکر صاحب میں نے تو ان کو سب کو دیکھا ہوا ہے، مجھے تو پتہ ہے ان کی پہلے حالات کیا تھے۔ یہ جس طرح اب آپ جو دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار کو دیکھیں، اسحاق ڈار ایسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سائیکل کی دکان نہیں تھی، مے فیئر پہ کوئی مرسیڈیز کا شو روم تھا۔ نواز شریف ان کی شریف کی فیملی، اب ان کی فیملی دیکھ لیں،
ان کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے، لگتا ہے یہ بکنگھم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے. کدھر سے پیسہ آیا؟ سوال یہی پوچھتے ہیں بار بار پرائم منسٹر صاحب کہ پیسہ کدھر سے آیا. ملک صاحب. اچھا دیکھیے، اگر ایک شخص جس کی ذہنی پستی کا یہ عالم ہے اور وہ بدقسمتی سے وزیر اعظم ہے، تبھی تو میں کل کی عمران خان کی تقریر کے بعد میرا یہ موقف ہے. اس سے پہلے میں ایک ماڈریٹ بات کرتا تھا، لیکن اگر یہ پارلیمنٹ ایک اس طرح کی چلیں، اس کو اس کسوٹی پہ آپ پرکھ لیں. عمران خان سے بار صورت یہ بات پوچھنی چاہیے کہ کیا وہ اتنے لا علم ہیں جب کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور وہ ان کی ذات پہ بات کر رہے ہیں. تو جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں قومیائی گئی تھیں صنعتیں، تو تب کیا میاں شریف اور ان کی فیملی کہیں پولیٹکس میں تھیں؟ اور اگر میاں شریف ایز ریزن فرام اپنی محنت کے بلبوتے پر وہ ایک بڑی صنعتی امپائر، ایک وہ تو فخر کرتے ہیں کہ وہ ایک مزدور کے بیٹے ہیں. کب انہوں نے انکار کیا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی محنت کے سر پہ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے اپنا کام اتنی اپنی دلجمی کے ساتھ کیا، اور اس کو کرنے کے بعد وہ ایک بڑی صنعت. تب تک تو ان کی کوئی پولیٹیکل ان کی نہیں تھی، کوئی گورنمنٹ نہیں تھی ان کی. تو جب وہ اس وقت وہ پاکستان کے ٹاپ انڈسٹریل ہاؤسز میں تھے، جب اتفاق کو قوم میں گیا، تو کس کو نہیں پتا؟ ہمایوں صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں اگر میری بات غلط ہے، اور اگر عمران خان کو یہ فیکٹ پتہ ہے، تو پھر اگر اس کو یہ اعتراض ہے کہ کوئی شخص اپنی محنت کے بلبوتے پر کیوں اتنا اسٹرینتھنڈ ہوتا ہے، اور یہ جو کیسز ان کے خلاف چلیے ہمایوں صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. آپ نے ہمایوں صاحب کا ذکر کیا، ان سے پوچھ لیتے ہیں. مجھے جی ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بات کہنے دیں، پھر آپ میں صرف فرمائیے. ایک فائنل بات کہنا چاہوں. دیکھیں، یہ اس سے زیادہ ذہنی پستی کی علامت نہیں ہو سکتی کہ وہ اسحاق ڈار جن کے ساتھ میں پرسنلی یہ جانتا ہوں کہ ان کی عمران خان کی بطور ایک کیمپینر فار چندہ اکٹھا کرنے کی مہم کے دوران، یہ جب وہ اس کے لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے، تو یہ انٹریکٹڈ تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو یہ جانتے تھے. ان کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار کی کیا حیثیت تھی، اور اگر کوئی ان کی بزنس تھی ان کے والد کی اور وہ بائیسیکلز کا کاروبار کرتے تھے، تو اسحاق ڈار نے کب کہتا ہے کہ وہ پنکچر لگانے کی دکان تھی. اور پھر عمران خان کیا بتاتے ہیں کہ یہ کون سے کوئی نجیب الطرفین کسی شاہی خاندان سے ہیں، یہ کیسے جا کے بیٹھ گئے اتنے بڑے بڑے کلیم کرنے کے لیے؟ یہ بھی تو بتائیں نا. پھر اگر کسی کے باپ تک جانا ہے تو پھر کیسے کو بات کر سکتے ہیں؟ یار، از دس دا پالیٹکس وچ وی آر ڈوئنگ؟ ان کو شرم نہیں آتی باتیں کرتے ہوئے؟ یہ پرائم منسٹر لائک تقریر ہے؟ واٹ از دس؟ یہ اس کا جواب ہمایوں صاحب سے لیتے ہیں. اس ناانصافی کے اور یہ اس طرح کی گالیاں سننے کے لیے اگر بیٹھے ہیں یہ سارے لوگ، تو پھر ان کی مرضی ہے. اس طرح کے نظام پہ تو ایک دن نہیں چلا جا سکتا. یہ پالیٹکس کے کچھ اصول ہمایوں صاحب، یہ تو پتہ نہیں کن لوگوں کے ساتھ. ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو اٹ؟ جی ہمایوں اختر خان سے. دیکھیے، پرائم منسٹر نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ اتفاق خاندان، شریف خاندان کہاں سے شروع ہوا اور ان کی اتفاق فاؤنڈری بنی اور پھر باقی کاروبار بنے. آپ کو سب کو معلوم ہے، یا اسحاق ڈار صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ اس کے بعد ان کا کاروبار کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا. لیکن ایشو سارا پاناما ریلیٹڈ ہے، جس کے تحت یہ جے آئی ٹیز بنی اور جس کے تحت ساری کاروائی ہمارے پی ٹی آئی کے آنے سے بہت پہلے نواز شریف. تو ٹھیک ہے ہمارے صاحب، لیکن یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا، ایک منٹ میں مکمل کر لوں. پرائم منسٹر صاحب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو لندن کی پراپرٹیز ہیں، ان کی جو ابھی تک اس سوال جواب نہیں کسی کو مل سکا پاکستان میں، کہ یہ منی ٹریل کیسے اسٹیبلش ہوئی، اور جو منی ٹریل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی جے آئی ٹیز میں، وہ آپ سب کے سامنے ہے، جس میں قطر کے شہزادے آ گئے اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ آ گئے. سو پرائم منسٹر بیسیکلی زیادہ ان کا سوال اس ایشو پہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں منی ٹریل کا بتا دیجئے، ہم ساری چیز جو ہے تسلیم کر لیں گے. لیکن وہ ملک احمد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ سیاست میں آنے سے پہلے ان کی فیکٹریاں چل رہی تھیں اور وہ کافی کاروبار میں ویل آف. تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بیرسٹر احتشام، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے ان کے لیے تو بہت آسان ہو گیا منی ٹریل اسٹیبلش کرنا، کہ ہماری یہ فیکٹریاں تھیں، اس میں سے ہم نے
اتنا منافع کمایا, اس پہ ٹیکس ادا کیا, اور پاکستان کے ان قوانین کے مطابق ہم نے پیسہ لنڈن بھیج دیا اور اسے 4 چھوڑ 10 پراپرٹیز خرید لی, منی ٹریل اسٹیبلش ہو گیا, ہمارا سوال ختم ہو گئے. ملک صاحب اگر آپ کوئکلی رسپونڈ کر دیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ویل آف تھے سیاست میں آنے سے پہلے تو منی ٹریل دے دینا, کہ کہاں سے آیا وہ پیسہ سیاست میں آنے سے پہلے. معذرت کرتے ہوئے اس بات پہ کہ آپ کے باقی مہمانوں کا وقت بھی ہے, اور میں بے صاحب مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں, کوئکلی ذرا پلیز رسپونڈ کر دیجیے گا, میں نے باقی مہمانوں کی طرف بھی جانا. اچھا, میں صرف ون لائنر کہ اس ملک کے اندر یہ طرفہ تماشا ہے. میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا آج تک نہیں یہ سمجھ سکا کہ نان ڈیکلریٹری رجیم کے سوالات اگر 1999 میں آپ نے یہ ایک لا بنا دیا اور اس کو ایک ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ دے دیا, اور اس کے ایمبٹ آپ نے 1985 اور بیونڈ دیٹ لے گئے, اور آپ نے نان ڈیکلریٹری, چلیں یہ بھی ٹھیک تھا, لیکن یہ پروسیڈ آف کرائمز کے متعلق ضرور ٹھیک تھا, لیکن یہ نان ڈیکلریٹری رجیم کے وہ سوالات جو کبھی ایف بی آر کا سبجیکٹ نہیں تھے, جو کبھی کسی ڈیکلریشن کی ریکوائرمنٹ ادر دین روپا نہیں مانگتے تھے, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. اٹس اے ٹوٹل موکری آف دا سسٹم. یا تو بات کرنا جرم ہے, کون کرے گا بات؟ ہم تو ابھی تک آج تک محتاط کہتے رہے, لیکن جو کنڈکٹ میں نے کل پی ٹی آئی اور پرائم منسٹر کا آفٹر فاٹف. ٹھیک ہے ملک صاحب, میرے پاس وقت بڑا کم ہے, میں نے آگے جانا ہے باقی مہمانوں کی طرف. آگے سیدھی شیلا رضا صاحبہ مجھے فرمائے گا کہ یہ 20 ستمبر کو جو آپ اے پی سی آپ لوگوں نے بلائی ہوئی ہے, جس میں آج میاں نواز شریف صاحب کو باقاعدہ طور پہ دعوت بھی دے دی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اس میں اپوزیشن متحد ہو کے کیا کسی نتیجے پر پہنچ جائے گی کیا؟ کیونکہ ابھی تک تو کنفیوژن ہے اپوزیشن کے رینکس میں, ہمیں نہیں پتا کہ کوئی تحریک چلانا چاہتا ہے, کوئی ان ہاؤس تبدیلی چاہتا ہے, کوئی نئے انتخابات کی بات کرتا ہے, تو ایک پیج پر آ جائیں گے آپ لوگ؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ اپوزیشن ایک پیج پہ ہے. اب اگر ہم نے ایک طریقہ کیا تھا کہ ہم پہلے پارلیمنٹ میں اپنی آواز اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد دوسرے کریں گے. پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ پہلے کبھی پیٹریاٹس بنائے جاتے تھے, اب زندہ ضمیر کر دیے جاتے ہیں, اور کبھی سینٹ میں, اور وہ پرسوں جس طرح ہوا کچھ زندہ ضمیر بنا لیے گئے. تو ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان زندہ ضمیروں کی اپنے حلقے میں کیا حیثیت ہوگی, یہ ذرا پیدل چلیں مردہ ہو جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ایک اپنی آواز اٹھائی اور ہماری یہ آواز دنیا میں سنی گئی. ان کی آواز ان کے کانوں میں نہ سنی جائے جنہوں نے سمجھ لیا ہے کہ انہیں پپٹ بن کے زندہ رہنا ہے, لیکن یہ دنیا میں گئی کہ پاکستان میں بیسک ہیومن رائٹس کو کچل دیا گیا, بالکل کچل دیا گیا. اور ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا نیب جو ہے, اس کے لیے آلریڈی سپریم کورٹ سے باتیں ہو رہی تھیں, اس سے زیادہ سختی کر دی گئی. تو عمران خان کو مبارک ہو, ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے, چاہے بجٹ کے وقت کہ بجٹ آیا ہے تو ڈالر کی کیا قیمت ہے, اور جب بجٹ پاس ہونے سے پہلے کیا ہو گئی. اور ہم یہ بھی کرتے رہیں گے کہ پاکستان سے محبت کرنے والے نے جی ڈی پی کو وہاں کر دیا جو جنگوں میں جی ڈی پی نہیں جا سکا. تو اب ہمارا دوسرا طریقہ کار ہوگا کہ ہم اگر ہمارے ہاں سے کچھ اس طرح کے لوگ نکل آئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے مل رہے ہیں, کبھی کسی سے کر رہے ہیں, چھوٹے فائدے دیکھ رہے ہیں, تو ہم اس کو دوسرے پلیٹ فارم پہ لائیں, عوامی سطح پہ لے آئیں. تو ہم اپنی ایک کوشش جاری رکھے ہوئے, ہم حکومتی اتحادیوں سے بھی بات کرتے ہیں, ہم ایم کیو ایم سے بھی بات کرتے ہیں, جو ہمارے زمانے میں جب پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنلی ہائیسٹ لیول پہ تھی, وہ بجلی کی قیمت بڑھانے پہ نکل جاتے تھے, اور آج وہ خاموشی سے ستو پی کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب سے بات کرتے ہیں, ہم زین بگٹی صاحب سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن پتہ چلتا ہے کہ بجٹ میں ان کے ساتھ کافی اچھا. میرے پاس وقت بڑا کم ہے, مجھے اجازت دیجیے گا, میں نے نہانگ صاحب کا فیڈ بیک لینا ہے. تو ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور ہماری اے پی سی سے جس کے لیے ان کے دعوے ہیں, جو چپراسی نہیں بن سکتے تھے, ریلوے کو 50 ارب 15 کروڑ کا نقصان پہنچانے والے کا بھی بیان آ رہا ہے, بابر اوان صاحب کا بھی بیان آ رہا ہے کہ یوں ہو جائے گا. بھائی کام کرو اپنا. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اے پی سی ناکام ہوگی. بہرحال مجھے اجازت دیجیے گا. نہانگ صاحب آپ سے میرا سوال آخری یہ ہے, ایک وکیل کی حیثیت سے مجھے بتائیے گا, کیونکہ کسی بھی معاشرے میں جو اس کا لیگل جسٹس سسٹم ہوتا ہے وہ اس کی بیک بون ہوتا ہے. اگر نظام انصاف ٹھیک کام کر رہا ہے تو سرٹنلی پھر معاشرے میں حالات بہتر ہوتے ہیں. اور بدقسمتی سے پاکستان میں پچھلے 72 سالوں میں ہم
सर्टनली उस लेवल पे इसको काम करता हुआ नहीं देख सके जिस लेवल पे लोगों के लिए सहूलत ये किसी किस्म की मुयस्सर करता है एफिशिएंटली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नारा था, हम हुकूमत में आएंगे और उसके बाद फिर इंसाफ जो है उसको प्रायोरिटी देंगे, एक वकील की हैसियत से और मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से कोई रिफॉर्म्स आते हुए आपको नज़र आते हैं, कोई इनिशिएटिव नज़र आता है जस्टिस सिस्टम को बेहतर करने के हवाले से? देखें, ये मैं अपनी तरफ से आपको नहीं कह रहा, मैं एक बड़े जो हमारे क्रिमिनल लॉ के बहुत बड़े जिनको प्रोफेसर समझा जाता है, फॉर्मर चीफ जस्टिस, उनके आपको लफ्ज़ बता रहा हूँ कि उनके बकौल हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इस मुल्क के अंदर ज़मीन बोस हो चुका है। और ये बात हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी पार्लियामेंट है, अपोजिशन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक आम आदमी है, ये सब इस बात को एग्री करते हैं। और हमें इस बात की बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आती है कि जब ये सारे इसको कहते हैं ये ज़मीन बोस हो चुका है। मैं तो इसमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराता हूँ हमारी अदलिया को भी, क्योंकि हमारी अदलिया जिसने, जैसे पहले जिक्र हुआ कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लाने के लिए एक अल्टीमेटम दे दिया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई 19 अमेंडमेंट। क्या इस मुल्क का जो आम आदमी है उसको इंसाफ प्रोवाइड करने के लिए ये अपना किरदार अदा नहीं कर सकते? क्या ऐसी पिटीशंस नहीं जा सकती जिसके जरिए इनको प्रेशराइज किया जाए? बहुत शुक्रिया। माजरत के साथ वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह किसी और रोज़ तफसीली तौर पे मैं चाहता हूँ कि जस्टिस सिस्टम के हवाले से बात करें। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए।